अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी चौथी नशिस्त अक़ीदा इमामत के ज़ैल में अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो रही है, और इस सिलसिले में हमने जो गुज़िश्ता 3 तक़ारीर में आपसे गुफ्तगू की थी, उसमें फ़लसफ़े इमामत के ऊपर हमारा जो मतमए नज़र था वो हमने काफ़ी हद तक पेश कर दिया। अब इसके बाद हमें इमाम की सिफ़ात, इमाम की अहलियत, इमाम का मकाम व मर्तबा, इमाम की हैसियत दीन में, इमाम का ताल्लुक़ उम्मत से, ये बहुत से मसाइल हैं, बहुत से ज़ाविये हैं जिनके ऊपर बात करना है। उसके अलावा कार इमामत पर इमामत की जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत और हालात रहे हैं तारीख़ इमामत के, उन सब तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह हम आहिस्ता-आहिस्ता अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। तो अब आज सूरत हाल ये है कि हमारी जो गुज़िश्ता तकरीर थी वो बाज़ ऐसे नुकात तक पहुँच गई थी कि जिसमें हमने कुरान की रूह से, अक़्ल और मंतिक़ की रूह से इमामत के वजूद को, क़याम इमामत को दीन में लाज़िम व मलज़ूम करार देने की तमाम जो दलीलें हैं वो पेश करनी थी। तमाम से मकसद ये कि काफ़ी हद तक पेश करनी थी। अब हम ये चाहेंगे कि आज हम वहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें जहाँ हमारी तीसरी तकरीर इख्तिताम को पहुँची थी, और अब वहाँ पर हमारी जो मौलाना तकरीर मैं एक का सवाल आपसे कर आगाज़। लूँ? आपसे एक जी, जी, सवाल कर लूँ बिल्कुल अगर आप करें। इजाज़त दें तो? फरमाइए, फरमाइए। अच्छा, ये जो आप अक़ली दलाइल और कुरान से जो दलाइल पेश कर रहे हैं, वो जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि वो बहुत जर्नलिस्टिक हैं, बहुत स्पेसिफिक नहीं है। अब आपने ज़िक्र किया था सूरह हिज्र की कुछ आयत का, और उनको आपने दलील बनाया था क़याम इमामत के लिए। तो क्या ये सूरह हिज्र की जो आयत हैं, इनको कुरान ने कहीं और ऑथेंटिकेट किया है, कहीं इसकी तस्दीक और तौसीक़ की है इन आयत की, या जो हम अस्यूम कर रहे हैं इन आयत का मफ़हूम ले रहे हैं वो बस यानी हमारी वो है मफ़हूम और अक़ीदा? जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शुरू करवा दी, और हमें इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ना था। गुज़िश्ता तकरीर में भी आपने ये बात कही थी कि ये कुरान से जो मतालिब हम अख़ज़ कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि हर शख़्स यही मतालिब अख़ज़ करे, जब तक कि हमारे पास मज़ीद आयतें ना हों कि जिनको हम दलील के तौर पर पेश करें कि ये आयतें जो हैं वो हमारे मतमए नज़र की तस्दीक़ कर रही हैं। तो हम इस वक़्त ऐसा करते हैं कि अपने मतमए नज़र की तस्दीक़ के लिए एक दफ़ा फिर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने आयत का आगाज़ किया था। तो सूरत ये थी कि हमने एक बात पेश की थी, सूरह हिज्र की आयत से पहले सूरह तलाक़ की आयतें पढ़ी थी, और उसमें परवरदिगार आलम का वो इरशाद हमने बयान किया था कि क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यनात लियुख़रिजल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, कि अल्लाह की तरफ से बेशक तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुआ एक ज़िक्र जो कि रसूल है, या ये कहें कि नाज़िल हुआ एक रसूल जो कि सरापा ज़िक्र है। और वो ज़िक्र क्यों है? इसलिए कि वो अल्लाह की वाज़ेह आयतें सुनाता है, और लोगों को, बल्कि मोमिनों को जो दीन पर ईमान भी ले आए और आमाल सालेह के लिए भी आमादा हो गए, आमाल सालेह करने लगे, अब उनको ज़ुल्मतों से निकालना और नूर की तरफ लाना, इसके लिए जो तबलीगात, जो तालीमात, जो तज़किया और जिन कार-ए नबूवत की ज़रूरत है वो अंजाम देता है। तो इस एतबार से हमने पूरी तबलीगात पैगम्बर इस्लाम, कुरान, हदीस, तालीमात, तज़किया नफ्स, इन तमाम चीज़ों को समेट लिया था। हमने क्या समेट लिया था? कुरान ने समेट लिया था लफ्ज़ ज़िक्र में, और उसके बाद इसी लफ्ज़ ज़िक्र का इस्तेमाल हमने सूरह हिज्र की आयत में बयान किया था कि जहाँ परवरदिगार आलम ने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने ज़िक्र को नाज़िल किया, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो वहाँ पर किसी को इस बात में इख्तिलाफ़ नहीं हो सकता
کہ ذکر کو نازل کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے. کوئی اس بات کے اوپر اختلاف نہیں کر سکتا کہ ذکر سے مراد قرآن ہے, ذکر سے مراد تعلیمات پیغمبر اسلام ہے, ذکر سے مراد کار نبوت ہے, ذکر سے مراد تزکیہ نفس ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب ذکر سے مراد تو صرف قرآن ہے. اگر یہ بھی کہا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہی روح دین ہے اور قرآن کے ذریعے ہی تحفظ ہو سکتا ہے. قرآن کا تحفظ نہ ہو تو دین کا تحفظ ممکن نہیں ہے. اس اعتبار سے آپ اس کو ایک لفظ قرآن میں سمیٹ لیں تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اچھا, اب یہاں تک بات پہنچنے کے بعد جیسا کہ آپ نے کہا, ہم نے تو یہ ثابت کیا تھا کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ یہ ذکر ہے وہ ہمارا نازل کردہ ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کو کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے, تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی عملی تطبیق کے لیے پروردگار عالم کو کوئی نہ کوئی کام انجام دینا ہے جو من اللہ ہونا چاہیے. اس کا امت سے یا افراد سے یا شورا سے یا اجماع سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, وہ من جانب اللہ ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح جیسے بعثت انبیاء من جانب اللہ ہوتی ہے, قوم سے پوچھ کے اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا ہے. تو بہرحال یہ بات ہم نے کی تھی. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا کہ کیا ایسی اور آیتیں ہیں کہ جن میں اس قسم کی گفتگو کی گئی ہو, اس قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں, یا اس قسم کی کوئی اور بات آئی ہو. تو اب اس میں ہمیں کئی چیزوں کی طرف توجہ دینے کا موقع ہے. بہت سی آیتیں ہم پیش کر سکتے ہیں, لیکن ایک چیز جس کو ہم نے گزشتہ تقاریر میں بات کی اور یہ کہا تھا کہ پروردگار عالم نے ایک لفظ استعمال کیا معلم کتاب و حکمت ہونے کا, اور اس کے حوالے سے قرآن میں بہت زیادہ آیتیں آئیں اور معلم کتاب سرکار رسالت قرار پائے. اور اس کے بعد کوئی ہستیاں امت میں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ کو مصطفیٰ کر کے کتاب کا وارث بنا دیا. تو اب وراثت کتاب کے بغیر تحفظ کتاب ممکن نہیں تھا, لہذا عملی اطلاق کی طرف ایک اشارہ ہمیں سورہ فاتر کی اس آیت میں بھی مل جاتا ہے. ہم اس آیت کو پورا نہیں پڑھ رہے ہیں, اس کے آگے من عبادنا کے بعد بندوں کی قسمیں ہیں کہ کچھ بندے وہ ہیں کہ جو نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے, کچھ بندے وہ تھے کہ جو درمیانی تھے, کچھ بندے وہ تھے کہ جو اعلیٰ ترین اور بہت ہی فرما بردار صالح بندے تھے. اب ہم نے ان تمام بندوں میں سے کچھ کا انتخاب کیا اور ان کو کتاب کا وارث بنایا. تو ظاہر ہے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ صالحین میں سے کچھ کا انتخاب پروردگار عالم نے خود کیا, یہ نہیں کہ کسی اور سے انتخاب کرایا ہو. تو یہ بات تو ہماری گزشتہ تقریر میں ہو چکی تھی. اب اس سے مسلسل اگر آیتوں کی ہم بات کریں تو پھر ہمارے پاس بہت سی آیتیں آ جاتی ہیں کہ جس میں ان بندوں کا تذکرہ کیا گیا ہو. تو اب ہم 2-3 آیتیں صرف نمونے کے طور پر پڑھیں گے, کیونکہ گفتگو بہت لمبی نہیں کرنا ہے اور ہمارے پاس ابھی بہت کافی مواد باقی ہے. گو کہ ہم نے اپنے پاس آپ لوگوں کے لیے کافی مواد جمع کر کے رکھا تھا, مگر ظاہر ہے کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی وہ آپ تک پہنچے گا. تو اس میں اللہ نے جن آیتوں میں کتاب کے حوالے سے کسی ایسی شخصیت کا تعارف کرایا علم کتاب کے حوالے سے جو اللہ اور رسول کے علاوہ ہے, تو وہ تو ہم نے سورہ رات کی آیت پڑھ لی تھی کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. تو اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی علم کتاب رکھنے والا فرد ہے جس کا تعارف پروردگار عالم کرا رہا ہے. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اکثر اپنے بندوں کا تذکرہ اس اعتبار سے کیا کہ کبھی اوت العلم کا لفظ استعمال کیا, کبھی اولو العلم کا لفظ استعمال کیا, کبھی راسخون فی العلم کا لفظ استعمال کیا, اور اس کے بعد ایک مقام وہ آتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی توحید کی گواہی کے ذیل میں بھی کچھ بندوں کا ذکر کیا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا وملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط, کہ اللہ نے گواہی دی اپنی توحید کی, اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی, تمام ملائکہ نے دی, اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کی صفت یہ ہے کہ علم میں راسخ ہیں اور عدالت پر قائم ہیں. یہ
قائم بالقسط کا جو لفظ ہے عدالت پر قیام، اس کو ہمارے مفسرین عصمت سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہاں پر علم اور عصمت کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے اور بعض مواقع ہیں، لیکن ہم کیونکہ سورہ ہجر کی آیت کے ذیل میں بات کر رہے ہیں تو ہم ایک بات اس سے پہلے اور کہہ دیں کہ پروردگار عالم نے ایک مقام پر لوگوں کو مجتمع ہونے کا، ایک مرکز کی طرف رجوع کرنے کا بھی حکم دیا ہے. جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحب، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسے اختیار کرو گے؟ کہ صادقین کی معیت میں آ جاؤ. یعنی تمام مومنین کو مخاطب کیا گیا ہے، سب مومن اس کے مخاطب ہیں. سب سے کہا گیا ہے کہ سب کے لیے ایک مرکز ہے جو مرکز صادقین ہے، سب کو ان کی معیت پر جمع ہونا ہے. اور اس قسم کے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ہم آ رہے ہیں ایک ایسی آیت کے اوپر کہ جو قرآن میں 2 مرتبہ آئی، اور وہ آیت کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ایک دفعہ سورہ انبیاء میں آئی ہے، ایک دفعہ سورہ نحل میں آئی ہے. اور صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ جو چیز تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو. اب دیکھیے ذکر کی تعریف ہو چکی. ذکر کیا ہے؟ ذکر دین ہے، ذکر قرآن ہے، ذکر تعلیم کتاب و حکمت ہے، ذکر تزکیہ نفس ہے، ذکر کار نبوت ہے، اور اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا. اب جب اللہ نے وعدہ کیا تو ایسے افراد کا وجود اللہ پر لازم ہے کہ جو اس ذکر کے اہل ہوں. یعنی ہر وہ شخص، تمام قوم دین کی اور فلاح کی، معرفت کی، کسی شعبے کی بھی کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اہل ذکر کی طرف رجوع کریں. یعنی اہل ذکر کا وجود ہر زمانے میں ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ آیتیں وہ ہیں کہ جن کو ہم اگر سامنے رکھیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، تو ہمارا وہ مطمع نظر کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو اہل ذکر ہوں، جو صادقین ہوں، جو راسخون فی العلم ہوں، جو اولو العلم ہوں، جو اوت العلم ہوں، اور ان کی طرف لوگ رجوع کریں. بعد پیغمبر اسلام مرکز اسی طرح قائم رہے جیسے سرکار رسالت کی حیات میں تھا. تو یہ اس کا مختصر جواب ہے. باقی اس سے آگے آپ اور کچھ سوال کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہم نہیں. لیکن مولانا وہ تو کرتے بات ہیں. پھر وہی ہو گئی نا جو سورہ ہجر کی آیات کے اندر جس طرح یعنی جو ذکر کیا گیا ہے، یا جو بیان امامت کے قیام کی جو دلیل آپ نے دی ہے، وہ تو مورلیس یہ جو تصدیق کر رہی ہے اس دلیل کی، وہ دلیل، اس دلیل کا بھی یہی حال ہے نا ان آیتوں کا بھی. اس کے اندر بھی کوئی ڈائریکٹ تو کوئی کہیں ذکر نہیں ہے. جس طرح کہ کہا گیا کہ اپنے حکمران کی، جس طرح اہل سنت مانتے ہیں نا کہ اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور اس نے آگے خانہ کعبہ کو آگ لگا دی اپنے حکمران کی اطاعت کرنے میں. جی ہاں، تو بات یہی ہے کہ اسی لیے ہم نے یہ بات کی کہ ماننا یا نہ ماننا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ایک بات کے ماننے کی دلیل فراہم ہو جانا وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم جو بھی دعویٰ کریں اس کی دلیل فراہم کریں، بے دلیل دعویٰ نہ ہو. تو اب دلیل فراہم کر دی گئی. اب ابھی آپ نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا، سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے درمیان اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو. اب دیکھیے اس آیت پر آپ غور کر لیں. اچھی آیت آپ نے یاد دلائی. صورت کیا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ عہد رسالت میں نازل ہوئی، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہوگا.
ہر مسلمان کہے گا کہ ہاں یقیناً کیا ہوگا، ان کو عمل کرنا چاہیے تھا۔ اچھا اب عمل کیسے کیا؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت کے کیا معنی ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں احکامات کی بجا آوری کو، کہا جائے یہ کام کرو کر لیا، یہ کام نہیں کرو نہیں کیا، یہاں چلے جاؤ چلے گئے، وہاں نہ جاؤ نہیں گئے، یہاں بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے۔ یہ ہوتی ہے اطاعت، یعنی حکم آتا رہے اور اس کی بجا آوری ہوتی رہے۔ ایسی صورت میں آپ بتائیں کہ انبیاء و مرسلین کے علاوہ گفتگو ہو رہی ہے صاحبان ایمان سے، یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان سے اللہ کا کوئی ایسا تعلق اور رابطہ ہے کہ اللہ ان کو حکم دیتا رہے اور وہ اس کے اوپر عمل کرتے رہے؟ صاحبان ایمان سے اللہ کوئی بات کرتا ہے؟ صاحبان ایمان کو اللہ کوئی پیغام بھیجتا ہے؟ صاحبان ایمان سے اللہ کا کوئی براہ راست رابطہ ہوتا ہے؟ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اب جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاً جو اطاعت واجب ہے وہ تو اللہ کی ہے، لیکن اب بات آگے بڑھی، ہر انسان پوچھ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی اطاعت کیسے کرے؟ اللہ نے تو آج تک ہم سے کبھی بات ہی نہیں کی، اللہ نے تو اب تک ہمیں کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ تو اب اس کی وضاحت یہ ہے، ایک دفعہ لفظ اطیعوا استعمال ہوا اللہ کے لیے، اور اس کے بعد جب دوسری دفعہ لفظ اطیعوا استعمال ہوا تو اطیعوا الرسول و اولی الامر، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول، اطیعوا اولی الامر یہ نہیں کہا، ایک مرتبہ کہا اطیعوا اللہ، یعنی عقلاً جو شے بنیادی طور پر واجب ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت واجب ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اس کے بندے، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا رازق، وہ ہمارا مولا، وہ ہمارا رب، ہم اس کے علاوہ کسی کی اطاعت کیوں کریں گے؟ سوائے اس کے کسی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اللہ کی اطاعت کریں کیسے؟ اللہ تو ہم سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو اب اس کی وضاحت کی گئی کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب رسول کے زمانے میں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ظاہر ہے کہ اولی الامر بھی رسول تھے، رسول کے زمانے میں کوئی دوسرا اولی الامر تو نہیں تھا نا۔ تو اب وہاں پر کیا تھا کہ رسول کی اطاعت کر کے رسول کی اور اولی الامر کی دونوں کی اطاعت ہو جاتی تھی، اور اس طریقے سے اللہ کی اطاعت بوسیلہ اطاعت رسول تھی۔ اب رسول کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ کا ایک ایسا معصوم نمائندہ ہے کہ اس کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے اولی الامر کو بھی اللہ کا ایک ایسا معصوم نمائندہ ہونا چاہیے کہ اسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو جائے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ رسول کے بعد اللہ کی اطاعت ختم ہو گئی، غیر خدا کی اطاعت کا حکم آ گیا۔ اطیعوا اللہ سے ہی بات آیت شروع ہو رہی۔ تو جس طرح رسول کی اطاعت کرنا گویا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اسی طرح اولی الامر کا وجود، اس کی صفات، اس کی حیثیت بارگاہ خدا بندی میں ایسی ہونا چاہیے کہ اس کی اطاعت کی تو گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اس معنوں میں ہم اس آیت کو بھی امامت پر ہی دلیل سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے اولی الامر کا؟ اولی الامر صاحب امر۔ اب بات یہ ہے کہ لفظ امر جو ہے وہ عموماً حکم کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے اپنے آپ کو صاحب امر قرار دیا ہے۔ سورہ آراف میں ارشاد ہوا ہے کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سورج، چاند، ستارے سب مسخر ہیں اس کے امر سے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ خلق بھی اس کے لیے ہے، امر بھی اس کے لیے ہے، خلق بھی اس کے لیے ہے اور امر بھی اس کے لیے ہے، اور وہ ذات بابرکت ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین میں کہا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا،
अन यक़ूल लहू कुन फयकून। उसका अम्र तो बस ये है कि जब वो किसी शय का इरादा करता है तो कहता है कुन, और वो हो जाती है। अब यहाँ पर बड़ी तवील बहस है कि कहने का क्या मतलब है। अल्लाह कैसे कहेगा? कोई अल्लाह हमारी तरह बोलता तो नहीं है। ना अल्लाह की ज़बान है, ना अल्लाह का नरखरा है, ना अल्लाह का साउंड बॉक्स है, ना अल्लाह के फेफड़े हैं। जैसे हम बोलते हैं, हमने कहा कुन, ऐसे तो अल्लाह कुन नहीं कहेगा ना। तो अल्लाह का कुन कहना क्या है? अल्लाह का इरादा क्या है? अल्लाह का अम्र क्या है? ये तफसीली मबाहिस हैं। इंशाअल्लाह तौहीद के ऊपर मज़ीद गुफ्तगू हुई तो उसके ऊपर हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपने सिर्फ अम्र के माने पूछे थे, तो हम ये बता रहे हैं कि लफ्ज़ अम्र मुख्तस है अल्लाह के लिए, और उलिल अम्र जो है वो सिवाय मनसूस मिन अल्लाह के कोई नहीं हो सकता। कोई इंसान, कोई शूरा, कोई इजमा ये हक नहीं रखती कि वो किसी को उलिल अम्र करार दे दे। उलिल अम्र वही होगा जिसे अल्लाह उलिल अम्र करार दे। उससे मुराद हुक्मरान नहीं है, मुसलमानों का हुक्मरान पेशवा नहीं है। देखिए, अगर हम आम मुसलमान मुफस्सिरीन की बात करें कि उन्होंने उलिल अम्र का मतलब क्या लिया है, उन्होंने सिर्फ हुक्मरान मतलब नहीं लिया है। जितनी तफासीर आप उठा के देखें, कभी उलिल अम्र का लफ्ज लश्कर के सरदारों के लिए इस्तेमाल किया, कहा कि लश्कर के सरदार उलिल अम्र हैं। कभी कहा कि अहले रिसालत के मुसलमान उलिल अम्र हैं। कभी कहा कि अवाम के नुमाइंदे उलिल अम्र हैं। और आखिर में बात यहाँ तक पहुंच गई कि जब जिसकी लाठी उसकी भैंस के ऊपर मामला आ गया, तो जिसके पास हुकूमत है वही उलिल अम्र। ठीक है, अच्छा चलें, आप ये मुझे बताएं कि आपने फरमाया था कि इमामत को नबूवत की नियाबत करने के लिए ज़रूरी है कि इमामत और नबूवत का जो इल्म का जो सतह है या लेवल ऑफ नॉलेज है वो मोरलेस एक ही जैसी होनी चाहिए। तो यानी कदर मुश्तरक इल्म का होना ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा भी कोई चीज़ उनमें मुश्तरक होनी चाहिए इमामत में और नबूवत में, इल्म के अलावा। हाँ, ये बात बहुत अहम है कि इल्म के अलावा क्या चीज़ होना चाहिए। अब देखिए, उसमें कई चीज़ें हैं। बात ये है कि क्योंकि पैगंबर एक मिनट इस्लाम। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जी, क्योंकि एक चीज तो डेफिनेटली मुश्तरक नहीं है इमामत में और नबूवत में, कि इमामत के बाद हुक्मरानी भी थी और नबूवत को कभी हुक्मरानी नहीं मिली। 4 साल के लिए मिली थी, उसके अंदर भी फायर फाइटिंग ही होती रही। उसके अलावा तो नहीं मिली इमामत को हुक्मरानी। तो एक चीज ये तो कदर मुश्तरक नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई चीज है कदर मुश्तरक? देखिए ये चीज़ भी कदर मुश्तरक ही है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले दिन से हुकूमत नहीं मिल गई थी। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का बेशतर हिस्सा, और अगर जिंदगी के 40 साल को आप निकाल भी दें तो 62 से आपकी वफात तक का जो तकरीबन 23 साल का हिस्सा है, उसमें भी बगैर हुकूमत 13 साल आपने कार्य नबूवत अंजाम दिया। और आखिरी 10 साल में तो मिली ना, आखिरी 10 साल में तो मिली। हाँ, देखिए अब बाद में नबूवत की, बाद में हुकूमत मिली। तो सूरत यह है कि हुकूमत नहीं थी तब भी रसूल उलिल अम्र थे। हुकूमत नहीं थी तब भी रसूल की इताअत उम्मत पर वाजिब थी। रसूल के पास हुकूमत नहीं थी तब भी रसूल औला थे। अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। रसूल जो है वो मोमिनों के नुफूस पर विलायत रखता है, सरपरस्ती और औलायत रखता है। तो ये जरूरी थोड़ी कि हुकूमत हो तभी होगा। जब ये रसूल चलें, हाकिम ये नहीं थे बता तब भी दें थे। कि क्या इल्म के अलावा क्या कदर मुश्तरक है इमामत में और नबूवत हाँ, में? तो पहली कदर मुश्तरक तो जो बात आई वो यही आई जिसको हम कहते हैं विलायत। कि विलायत यानी सरपरस्ती, औला बित तसर्रुफ होना। तो ये सरपरस्ती उम्मत, औला बित तसर्रुफी उम्मत, और उम्मत का एक शफीक और मेहरबान सरपरस्त, जैसा कि वो हमने गुज़िश्ता तकरीर में सूरह तौबा की आयतें पढ़ी थी कि जिसमें रसूल के बारे में कहा गया था कि किस कदर शफीक है, किस कदर मेहरबान है, उसके ऊपर मोमिनीन की ज़हमत कितनी गरां गुजरती है और वो मोमिनीन की फलाह के लिए कितना हरीस है। तो वो सारी बातें हो चुकी थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं फैज़ रिसालत। अब फैज़ रिसालत का मुनक़ता हो जाना मुकम्मल तौर से अगर वाक़ई हो जाए
تو ایک زوال جبری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جس پر ہم نے گزشتہ تقاریر میں روشنی جی ڈالی جی تھی کہ ایک آہستہ آہستہ امت پر زوال آنے لگتا ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے. اللہ اپنے اس پسندیدہ دین کو زوال پذیر نہیں دیکھ سکتا. اس کے تازہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آب و تاب دین کی جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے وہ اسی طرح باقی رہے قیامت تک. یہ کیا بات ہوئی کہ عہد رسالت میں تو لوگوں کو دین پوری آب و تاب کے ساتھ مل جائے، اور جو بعد میں پیدا ہوں ان بیچاروں کو فرسودہ دین ملے. تو دین کو فرسودہ ہونے ہی کیوں دیں؟ اللہ دین کو فرسودہ ہو ہی نہیں دے. جب قرآن فرسودہ نہیں ہوتا تو دین کیسے فرسودہ ہو جائے؟ تو دین کو اللہ فرسودہ نہیں کرے گا کسی حال میں بھی. اور ایک بات یہاں پر جیسے ہم نے ایک جملہ کہہ دیا کہ قرآن فرسودہ نہیں ہو سکتا تو دین کیسے فرسودہ ہوگا، اس کو ہم تھوڑا سا اور واضح کر دیں. پروردگار عالم نے جو اپنے اوپر ہدایت کو واجب کیا اور ہمیشہ ہدایت کے تسلسل کو جاری رکھا. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس چیز کو خلق کیا اس کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا. تو جب پروردگار عالم نے ہدایت کی تو ہدایت کے دو زاویے، دو شکلیں پیدا کی. ایک ہے ہدایت قولی اور ایک ہدایت عملی. ہدایت قولی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ نے کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کی. اور ہدایت عملی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ نے انبیاء و مرسلین، اوصیاء اور اولیاء اور ائمہ پیدا کی. تو صورت کیا ہے کہ کتابوں کی تعداد، صحیفوں کی تعداد سب آپ جمع کر لیں. یہاں ہم کتب تشریعی کی بات کر رہے ہیں، وہ جو اللہ نے کہا ہر نبی کے لیے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. تو وہاں کتاب تشریعی نہیں ہے. کتاب تشریعی تو توریت اور زبور ہی نازل ہوئی ہیں یا پھر صحف نازل ہوئے. ہدیہ کے زبور بھی کتاب تشریعی نہیں ہے، کتاب معرفت. تو اور جناح داؤد صاحب شریعت تھے. تو جب وہ صاحب شریعت نہیں تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر کتاب تشریعی نازل ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قولی ہدایت کو اگر آپ جمع کریں تو بہت تھوڑی سی ملے گی، بہت کم مواد ملے گا. لیکن جب آپ عملی ہدایت کی بات کرتے ہیں تو 1,24,000 انبیاء اور ان کے اوصیاء اور اولیاء، اتنی بڑی تعداد لاکھوں میں جمع ہو جائے گی کہ جن کو پروردگار عالم نے مامور کیا اپنی طرف سے ہدایت کے لیے. زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ امر ہدایت میں بنا دیا، اپنی حجت قرار دے دیا. تو اللہ نے ہمیشہ عملی ہدایت کے اوپر زیادہ توجہ دی، زیادہ زور دیا، زیادہ ضرورت سمجھی. تو قولی ہدایت اب اس وقت ہمارے پاس تازہ قولی ہدایت جو ہے وہ قرآن ہے. تو اب تازہ عملی ہدایت جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ قرآن فہمی جو ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک ہدایت عملی کے سلسلے میں ہو. جیسا کہ اللہ نے قرآن کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ثم انا علینا بیانہ، کہ اس کے بعد اس کی وضاحت بھی ہماری ذمہ ہے. تو وہ وضاحت اللہ کے ذمہ ہونے کا کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ اس کی عملی تطبیق ہو. اور ویسے بھی ایک آپ اگر عقلی بات کریں تو کیا کبھی دنیا میں صاحبان علم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے تعلیمی ادارے ہیں، سب بند کر دو، لائبریریاں کھول دو، لوگ لائبریری سے کتابیں پڑھیں گے اور قابل ہو جائیں گے؟ نہیں مولانا، میں آپ کا جو ہے نا، میں آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ گیا. پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. آپ امامت کے قیام کی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ کیونکہ اسلام بڑی آب و تاب کے ساتھ رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھا تو تا قیامت اس کو آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ قائم رکھنا اللہ میاں کی ذمہ داری ہے، اور اس کی وجہ سے اس نے امامت کا سلسلہ شروع کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ آب و تاب جو ہے اسلام کی وہ تو 1200 سال سے مخفی ہے. وہ تو یہ جو تشریح آپ کرا رہے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ لائبریری، میری بات سن لیجیے نا، لائبریری ہے وہ تو یونیورسٹی تو 1200 سال سے غیبت میں ہے. وہی جو زرین کا سوال تھا، میری بات سنیے، زرین کا سوال تھا نا کہ اب ہدایت ہم 1200 سال سے کس سے حاصل کریں؟ ہاں دیکھیے، یہ ان علماء سے جو آپس میں لڑ رہے ہیں چاند کے اوپر عید کے.
نہیں دیکھیے یہ تو بات جو ہے نا یہ ابھی ایک اگلا ہمارا مرحلہ ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آتے ہیں. پہلے ہم فلسفہ امامت کو بیان کر کے اس مقام تک پہنچ گئے کہ عقلاً امامت کا وجود ضروری ہے. اب ہم یہاں پر آئیں گے کہ کردار امامت کیا ہونا چاہیے. پھر جب کردار امامت سے ہم فارغ ہوں گے تو پھر موجودہ مسائل کے اوپر آئیں گے کہ اب موجودہ مسائل جو ہیں وہ کیوں ہیں، ہونا چاہیے تھے نہیں ہونا چاہیے تھے، اور ہیں تو اس کا کوئی حل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ پھر اب ہمارا تیسرا مرحلہ ہو جائے گا. تو ہمیں تھوڑی سی مہلت دیں کہ اچھا ہم ٹھیک ہے. تیسرے اچھا یہ مرحلے بتا میں دیے آپ داخل کے ہو جائیں. علمی اچھا مماثلت اب کے ابھی علاوہ جو بات ہم اور کر رہے تھے وہ یہ ہے جی کہ وہ چیز جو قدر مشترک ہے وہ ہے ولایت. کیونکہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مولا بنایا ہے، ولی بنایا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا ہے. اور اس بات کو عہد رسالت میں اس حد تک منوا لیا گیا تھا کہ جب سرکار رسالت یہ کہیں کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں صاحبان ایمان کا مولا ہوں، یا جب صاحبان ایمان کے مجمع میں کہیں کہ کیا میں تمہارے نفوس پر اولا ہوں، تو سب کہیں کہ ہاں بے شک ہیں. یعنی عہد رسالت میں رسول کی ولایت تسلیم شدہ ہے. اب جب رسول کی ولایت تسلیم شدہ ہے تو اب رسول کو جس کا تعارف کرانا ہوگا وہ ولایت کے حوالے سے ہی کرائے گا. تو وہ جو ہم غدیر کا من کنت مولا فاض علی مولا کی بات کرتے ہیں وہ پیغمبر اسلام کا مقام و مرتبہ ہے امت کے درمیان. اور اس ولایت کی وجہ سے ایک مرکزیت قائم ہے. اس ولایت کی وجہ سے اللہ اور امت کے درمیان تعلق قائم ہے، کیونکہ اللہ ولی الذین انما ولیکم اللہ. ولایت کا منبع تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کے بعد فیض ولایت جو ہے وہ یا رسول کے ذریعے پہنچے گا اور یا پھر امام کے ذریعے پہنچے گا. تو اس اعتبار سے قدر مشترک جو ہے وہ ولایت ہے. اور پھر جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کے لیے بھی لفظ امام استعمال کیا ہے، جیسا کہ کہا ابراہیم کو کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آپ کے پاس عہدہ نبوت بھی ہے، عہدہ ولایت بھی ہے، عہدہ خاتمیت بھی ہے، عہدہ امامت بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے بعد کیونکہ آپ کا وجود، آپ کا فیض، آپ کی تعلیمات، آپ کی کل تبلیغات جو ہیں وہ اگر پروردگار عالم محفوظ کر دے، پوری آب و تاب کے ساتھ محفوظ کر دے، تو ظاہر ہے ختم نبوت خود بخود واقع ہو جائے گا، یعنی اب دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یہ ختم نبوت اور امامت جو ہے وہ اس اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. تو اب جو آپ نے کہا کہ اچھا دوسری ولایت اور چیزیں علم کیا، تو ایک ہی چیز ہے نا مولانا. میں تو پوچھ رہا ہوں کہ علم کے علاوہ کیا قدر مشترک ہے امامت اور نہیں نبوت؟ ولایت اور علم ایک چیز نہیں ہے. دیکھیے ولایت اور ذکر علم ہونا ایک الگ چیز ہے. ہاں ایک بات بے شک آپ کی درست ہے کہ گزشتہ تقاریر میں جب ہم نے علم کتاب کی بات کی تھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن میں پروردگار عالم نے بعض تکوینی اختیارات اور عجائبات کے ظہور کے لیے بھی لفظ علم کتاب استعمال کیا ہے. اور وہاں آصف برقیہ کی مثال دی تھی کہ جو پلک جھپکتے میں تخت بلقیس اٹھا کے لے آئے تھے، جو کام ایک جن بھی نہیں کر سکا تھا وہ آپ نے کیا تھا. اور اس کی وجہ اللہ نے یہ بتائی تھی کہ من عنده علم من الکتاب، کہ وہ کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم رکھتا تھا. یعنی یہ اختیار تکوینی، یہ عجوبے کا ظاہر ہونا، یہ کرامت کا واقع ہونا جو ہے اس کا تعلق علم کتاب سے تھا. تو اس اعتبار سے علم ہے. اسی طرح ہم نے حضرت عیسیٰ کی مثال دی تھی کہ جب جناب جی عیسیٰ کے بارے میں ٹھیک ہے. ان کی کرامات کا ذکر کیا گیا تو ان کی کتاب کی بات ہوئی. حضرت عیسیٰ نے پیدا ہونے کے بعد جو کلام کیا جو کہ کرامت تھی، اس میں انہوں نے یہی کہا میں کتاب لے کے آیا ہوں.
आतानी अलकिताब वजालनी नबिया का, वो हमने बेशक बात की थी, लेकिन वो एक ज़ैली बात है कि इल्म किताब, जब हम इल्म किताब की बात करते हैं तो इल्म किताब एक ऐसी शय है कि उसका हामिल जो है उससे मोजज़ात और करामात ज़ाहिर होते हैं, ये बात हमने की थी। लेकिन ये कि बहरहाल विलायत तो अपनी जगह एक अलग चीज़ है, वो इल्मी सरपरस्ती किताब है। रखने वाला ही वली होगा ना मौलाना, इल्मी किताब ही रखने वाला वली होगा ना, तो अलग चीजें तो किस तरह हो गई वो? देखिए, इल्म किताब रखने वाले की विलायत विलायत मिसाली, विलायत मुंतहा है, लेकिन विलायत एक रिश्ता है जिसको हम रूहानी रिश्ता कहें। तो वो रूहानी रिश्ता जो है सबसे पहले अल्लाह से है। अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह साहिबान ईमान का वली है। उसके बाद अल्लाह ने उस रिश्ते को रसूल के लिए बयान किया और फिर वल्लज़ीना आमनू कह के कुछ साहिबान ईमान के लिए बयान किए। तो इस एतबार से तसलसुल विलायत अल्लाह से लेके और साहिबान ईमान तक पहुंच रहा है। और वमन यतवल्लल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, जिन लोगों ने विलायत को कबूल कर लिया अल्लाह की, रसूल की और साहिबान ईमान की, तो वो अल्लाह का लश्कर बन गए, वही गालिब आने वाले हैं। तो ये तसलसुल विलायत है। अब विलायत में दरजात हैं, जरूरी नहीं कि हर शख्स की विलायत उसी मकाम और मर्तबे की हो जिसकी रसूल की है। हाँ, इमाम मासूम की विलायत उस दर्जे की होगी। तो इस एतबार से इल्म किताब एक शोबा जरूर है, शर्त विलायत नहीं है। हाँ, जब विलायत उस मकाम पर पहुंच जाए कि जहां विलायत रसूल की नियाबत हो, तो फिर बेशक शर्त विलायत बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ है मुश्तरक जी हाँ, विलायत और ताल? जी हाँ, विलायत है। अब इसके बाद जैसा कि हमने अभी कहा कि इमाम जो है वो उन कारहाय नबूवत को भी अंजाम देता है कि जो रसूल को अपनी जिंदगी में अंजाम देना मुमकिन नहीं है। जैसा कि हमने मिसाल दी थी कि अल्लाह ने रसूल की मारिफत को उम्मत पर वाजिब किया है, अल्लाह ने रसूल की नुसरत को उम्मत पर वाजिब किया है, अल्लाह ने रसूल की इताअत को उम्मत पर वाजिब किया है, अल्लाह ने रसूल की मवद्दत को उम्मत पर वाजिब किया है। लेकिन ये वो उमूर हैं जो रसूल खुद करके नहीं दिखा सकते। जी, वो बात हो गई लास्ट टाइम। जी, सही है। ठीक है। और उसके बाद बस एक बात हम इस सिलसिले में और कर दें, एक मिसाल, वैसे जी तो बहुत सी चीजें हैं, एक मिसाल के तौर पर एक आयत है कुरान की, जो इत्तेफाक से वो भी कुरान में 2 जगह आई है। सूरह तौबा में भी आई है, सूरह तलाक में भी है, सूरह तहरीम में। अच्छा, अब वो जो आयत है उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, रसूल से खिताब कर रहा है, नबी से खिताब कर रहा है, या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम, ए रसूल तुम जिहाद करो। किसके खिलाफ जिहाद करो? काफिरों से और मुनाफिकों से। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज अलैहिम। देखिए, इस आयत में बहुत से सबक हैं। पहली चीज क्या है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पूरे आलम इस्लाम इंसानियत के लिए नाजिल हुआ है, बल्कि आलम इंसानियत और आलम बनी जान के लिए, जिनों के लिए भी नाजिल हुआ है। जब उसमें खिताब कर रहा है परवरदिगार अपने कलाम में, तो अंदाज़े तखातुब और मुखातिब करने का तरीका जो है वो हर जगह अलग मिलता है। आप देखें कि जब अल्लाह को कोई ऐसी बात कहना है कि जिसका ताल्लुक तमाम लोगों से हो, तो खिताब होता है या अय्युहन नास, ऐ लोगो, और उसके बाद बात शुरू होती है। जब अल्लाह को कोई ऐसी बात कहना है कि जिसका ताल्लुक काफिरों से है, तो काफिरों से बराह रास्त तो अल्लाह खिताब नहीं करता, रसूल को दरमियान मिला के कहता है कि कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ रसूल आप कहें ऐ काफिरों। इसी तरह अहले किताब को कोई पैगाम पहुंचाना है तो या अहलल किताब,
اس قسم کے خطاب ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایسی بات جو صاحبان ایمان کو ہی کرنا ہے تو پھر خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ پورے قرآن میں 86 سورے جو مکے میں نازل ہوئے اس میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے نہیں. صرف 28 سورے جو مدینے میں نازل ہوئے اس میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہے، کیونکہ مسلم معاشرے کے لیے احکامات جو ہیں وہ مدینے میں دیے گئے اور مسلم معاشرے کے وجود کو سامنے رکھ کے بات کی گئی. تو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا. لیکن اگر کوئی کام ایسا ہو کہ جو صرف رسول کے کرنے کا ہو، رسول کے علاوہ کسی کو کرنا ہی نہ ہو، تو پھر خطاب کیا ہوگا؟ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. اب جیسے غدیر میں خطاب ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس چیز کی تبلیغ کر دیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. اب یہ کام رسول کے علاوہ تو کوئی نہیں کرے گا نا، لہذا رسول کو مخاطب کیا. اب یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی تم جہاد کرو. اس سے بات واضح ہو گئی کہ جہاد نبی کا کام ہے، نبی کے علاوہ کسی کا کام جہاد کرنا نہیں ہے. جس کا دل چاہے کھڑا ہو جائے جہاد کرنے لگے، ایسا نہیں ہے. جہاد نبی کا کام ہے. جب نبی جہاد کرے تو سب کا فرض ہے کہ نبی کی نصرت کرے. جب نبی جہاد کرے تو سب کا کام ہے کہ نبی کی نصرت کرے. اور یا کوئی ایسا فرد جہاد کرے کہ جو من جانب اللہ ہو، منصوص من اللہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیسے آپ نے مطلب نکال لیا؟ یہ مطلب ایسے نکال لیا کہ آیت میں کہا جا رہا ہے جاہد الکفار والمنافقین، اے رسول، اے حبیب، اے نبی آپ جہاد کریں کافروں سے اور منافقوں سے. یعنی ایک مرتبہ لفظ جاہد استعمال ہوا ہے جو کہ صیغہ امر ہے باب مفاعلہ میں. آپ جہاد کریں، یعنی مقابلے کے اوپر کافر ہوں تب بھی جہاد کریں، مقابلے پر منافق ہوں تب بھی جہاد کریں. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں جتنے بھی جہاد کیے کافروں سے کیے. منافق تو خود آپ کے لشکر میں موجود ہوتے تھے، کبھی ان سے جہاد نہیں کیے، ان کی تعلیف قلب کرتے رہتے. اور پیغمبر اسلام کے بعد جن لوگوں نے امور سلطنت کو سنبھالا انہوں نے بھی بڑے جہاد کیے، لیکن کوئی جہاد منافق سے نہیں ہوا، سب جہاد کافروں سے ہوا. اب سوال یہ ہے کہ کار نبوت میں اگر جہاد بمقابلہ منافق شامل ہے تو رسول نے کیا کیوں نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ تو یہاں پر یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ بعد رسول اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ ایسے افراد کو رسول کی نیابت کے لیے منتخب کرے گا کہ جن کا جہاد گویا رسول کا ہی جہاد ہوگا. تو یہ ہے قدر مشترک. لیکن وہ منتخب تو نہیں ہوئے نا مولانا. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہونا کیا چاہیے اور ایک چیز ہوتی ہے کہ ہوا کیا. جتنے انبیاء مبعوث ہوئے قوموں کو چاہیے تھا کہ سب متفقہ طور پر ان کے آگے سر تسلیم ہم کر دیتے. چلیں یہ بحث کر چکے ہیں، لیکن ہوا تو نہیں ایسا. ہاں میں اگلا سوال کر لوں آپ سے. جی فرمائیں. اگر مجھے امامت کو سمجھنا ہے نبوت کے تسلسل کے علاوہ، یعنی براہ راست امامت کی کیا تعریف، اگر مجھے یہ سمجھنا ہے کہ امامت کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیا ہے رسالت سے ہٹا کے، تو کیا یہ ممکن ہے یا رسالت کے ساتھ ہی رہے گا وہ؟ نہیں، آپ کو امامت کی تعریف کرنا پڑے گی. بات یہ ہے کہ لفظ امامت جو ہے وہ قرآن میں بھی آیا، جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا اور ابھی ہم مزید آیتیں مثال کے طور پر دیں گے. اور لفظ امامت تاریخ اسلام میں، معاشرہ اسلامی میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور ہوتا رہتا ہے. اس اعتبار سے امامت کی تعریفیں بھی مسلمان متکلمین اپنے الفاظ میں کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جو تعریف متکلمین عموماً کرتے ہیں امامت کی،
اگر ہم مکتب تشیع کی بنیاد پر دیکھیں تو کیا ہم اس تعریف امامت کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس امامت کی تعریف کچھ اور ہے، اور ہمارے متکلمین جو امامت کی تعریف کرتے ہیں خود ائمہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ کچھ اور ہے، اور عام طور پر جو مفہوم امامت لیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. تو اب ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت کیے دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے لفظ امام جو ہے وہ بعض اوقات بہت ہی چھوٹے سے امر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا نماز کی امامت کرنا، یعنی وہ شخص جس کی اقتداء میں نماز جماعت پڑھی جائے اس کو بھی امام کہہ دیتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے رہبر و رہنما خواہ فاسق و فاجر ہو خواہ صالح، اس کو بھی امام کہہ دیا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ منصوص من اللہ ہی. مثال کے طور پر کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے امام الجابر، حدیث میں بھی مل جاتا ہے. کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے ائمہ نار، آگ کی طرف لے جانے والے امام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ امام رہنمائی اور رہبری کے معنوں میں بنیادی طور پر لغت میں استعمال ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ رہنما جو ہے وہ راہ راست پر ہو یا کسی غلط راستے پر ہو اور غلط راستے پر لے کے جا رہا ہو. اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ لفظ امام عامت المسلمین نے اپنے محدثین کے لیے بھی استعمال کیا، جیسے امام بخاری، امام مسلم. اسی طریقے سے لفظ امام اپنے فقہا کے لیے بھی استعمال کیا، جیسے امام ابو حنیفہ، امام اعظم کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا، یا اور اس طریقے سے الفاظ استعمال کیے امام کے، امام شافعی، امام حنبل. تو وہ فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی تقلید کی جاتی ہے، ان کو بھی امام کہہ دیا. اسی طرح اپنے عام علماء کو، مفسرین کو، اسلامی فلسفیوں کو، جیسے امام فخر الدین رازی، امام غزالی، امام ربیعہ. میری مراد تو امام جو ہمارے جو 12 امام ہیں، جی ہاں، وہی ہم بتا رہے ہیں کہ لفظ امام جو ہے وہ مختلف معنوں میں عالم اسلام میں استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن ایک تعریف جو متکلمین عامت المسلمین نے کی ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائے دیتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ الامامت ریاست عامۃ نیابۃ عن النبی، کہ امامت دراصل ایک ریاست عامہ ہے جو کہ نبی کی نیابت میں قائم کی جائے. یعنی نبی ایک ریاست عامہ کے رہبر و رہنما تھے، اب ایک ریاست عامہ قائم کی گئی ان کی نیابت میں، تو اس ریاست عامہ کو امامت کہیں گے. یہ عام متکلمین نے مسلمانوں کے ایک تعریف کی ہے امامت کی. لیکن صورت یہ ہے کہ اس تعریف میں صرف وہی افراد شامل ہوں گے کہ جو بعد رسول حکمران بنے، اور وہ حکومت جو ہے وہ خواہ کسی قسم کی ہو، خواہ وہ ملوکیت ہو، خواہ اس کی کوئی اور شکل ہو، وہ جو ہے وہ امامت کے ذیل میں آ جائے گی. تو یہ عام تعریف عام مسلمان متکلمین نے کی ہے. لیکن جب ہم شیعہ نقطۂ نظر سے شیعہ متکلمین کے مباحث کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور اس کو کسی حال میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا اسی کو آپ نے امامت قرار دے دیا.
بجائے اس کے کہ خود آپ کے پاس امامت کا کوئی تصور ہوتا. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ امامت کا تصور پروردگار عالم نے خود قرآن میں دیا ہے. اور مثال کے طور پر کبھی پروردگار عالم جناب ابراہیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا. کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. کبھی امت اور امام کے درمیان ایک تعلق کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ مشہور کریں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ قیامت میں بھی لوگوں کا کوئی امام ہونا چاہیے. اچھا، پھر سورہ قصص میں پروردگار عالم نے کہا نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو امام قرار دیں گے. تو یہاں پر پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ ہے کہ امامت ہمیشہ من جانب اللہ ہی ہوتی ہے، اور یہ ریاست عامہ کبھی بھی من جانب اللہ نہیں ہوئی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جس امامت کی بات کی ہے وہ رشتہ امامت جو ہے وہ قیامت میں بھی باقی ہے. جبکہ یہ شاہان امیہ یا عباسیہ یا اور اس قسم کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کا قیامت میں وہ اور امت سب برابر ہوں گی، سب ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے، وہ کسی کے امام نہیں ہوں گے، وہاں صرف دنیا ہی میں امام ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. کہا جا رہا ہے ریاست عامہ، یعنی امامت کے ساتھ ریاست کو لازم و ملزوم قرار دیا جا رہا ہے. جبکہ صورت یہ ہے کہ پروردگار عالم جب جناب ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، تو جناب ابراہیم وہ پوچھتے ہیں کہ ومن ذریتی، اور اللہ کہتا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین. یہ نہیں کہتے حضرت ابراہیم کہ پروردگار یہ کیسی امامت، حکومت تو نمرود کے پاس ہے، حاکم تو نمرود ہے، ریاست تو نمرود کے پاس ہے، اقتدار تو نمرود کے پاس ہے، یہ کیسی امامت مجھ کو دے رہا ہے، اس میں اقتدار تو ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ امامت جو ہے وہ اہلیت اقتدار تو اعلیٰ ترین رکھتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو اقتدار مل بھی جائے. تو جناب ابراہیم کو امامت دی تو یہ نہیں ہوا کہ نمرود کو گردن پکڑ کے اٹھا کے حضرت ابراہیم کو اس کے تخت پہ بٹھا دیا گیا، بلکہ آپ کی حیثیت لوگوں میں بحیثیت امام قائم کی. تو اس اعتبار سے ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صورت یہ ہے کہ جب پروردگار قرآن میں لفظ امامت استعمال کرتا ہے، تو جیسا کہ ابھی ہم نے مثالیں دی کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ وہ انی جاعلک للناس اماما ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہم ان کو امام قرار دیں گے، ہم ان کو وارث قرار دیں گے. اب وارث کا لفظ قرآن میں اللہ نے سورہ انبیاء کی ایک آیت میں بھی استعمال کیا ہے، وہاں بے شک حکومت آ رہی ہے. یعنی کہا کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہیں. تو وہاں پر صالح بندوں کا وارث زمین ہونا تو ثابت ہے، لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی زمین کے اوپر حاکم ہو جائے تو وہ اس مقام و مرتبے کی کا حامل نہیں ہوگا، بلکہ ظاہر ہے ایک حساب سے غاصب ہی ہو جائے گا. اچھا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں امامت کی تعریف میں. اب سوال یہ کہ پھر امامت کی تعریف ہم کریں کیا مکتب تشیع کے اعتبار سے؟ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن میں اس طریقے سے آیا ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ امامت وہی ہے جو ہمیشہ من جانب اللہ ہوتی ہے، منصوص من اللہ ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو امام بنا دے. پہلی چیز. دوسری چیز، جب اللہ نے کہا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کا احصا ہم نے ایک امام مبین میں کر دیا ہے، تو وہاں پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ امام کا کاملاً صاحب علم ہونا ضروری ہے.
اور جب یہ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ رشتہ امامت امت سے ایسا ہے کہ صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے۔ تو یہ تمام شرائط تو اپنی جگہ ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے لفظ امام جب استعمال کیا تو بہت حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کو ہم مثال بنا لیتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانے، وہ جو مر گیا اور اس نے کبھی اپنے زمانے کے امام کو پوری زندگی میں نہیں پہچانا، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ تو جہالت کی موت مر گیا ہے، جہالت میں مر گیا، یعنی فیض نبوت سرکار رسالت، فیض بعثت پیغمبر خاتم اس تک پہنچا ہی نہیں، جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اب یہ امام زمانے ہی کا لفظ ہے، دیکھیے یہ حدیث متفق ہے، ایسا نہیں کہ صرف شیعوں کے ہیں، اور ایسی متفق ہے کہ تاریخی واقعات ہیں اس کے اوپر، اور بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ جو مصلحتاً یا لوگوں کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے علی اعلان منظر عام پر بیان بھی نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر زمانے میں اس حدیث کو مسلمانوں نے یاد رکھا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ زمانے کا کوئی امام ہوتا ہے اور اس کی معرفت کے بغیر مرنا جہالت کی موت، جاہلیت کی موت مرنا ہوتی ہے۔ تو جب امام کے بارے میں رسول یہ کہہ رہا ہے امام زمانہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کا تعلق زمانوں سے ہے، اور وہاں بے امامہم کہا جا رہا ہے کہ ہر زمانے میں امام کا وجود ضروری ہے۔ اور ابھی جو ہم نے آیت پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو جب اگر تم نہیں جانتے، تو ظاہر ہے کہ جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے، جب تک اہل ذکر کا موجود ہونا ضروری ہے، تو ہر زمانے میں کسی نہ کسی اہل ذکر کا وجود یہاں بھی ثابت ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ مقامات ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا نقطہ نظر واضح ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس امامت کی تعریف کیا ہوئی کہ امام وہ ہے جو اللہ کا منصوص کیا ہوا ہو، امام وہ ہے جو صاحب علم ہو، امام وہ ہے جو صاحب عصمت ہو، امام وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بندوں پر حجت ہو اور ہادی برحق بے امر الہی ہو۔ تو اس طریقے کی چیزیں ہم جمع کر سکتے ہیں امام کی تعریف کے لیے۔ تو جب یہ تعریف ہم نے امام کی تو یہ براہ راست امام کی تعریف۔ ٹھیک ہے، اچھا اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر لیں، میرے پاس وہی ایک دو سوال اور ہے مولانا، اگر آپ اجازت دیں تو۔ میرا سوال یہ ہے، اسی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا، ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں۔ نہیں تو میں نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا، اس کو حکمران نہیں مانا میں نے اپنا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت عمر نے حضرت علی کو پہچان لیا۔ بھائی بات تو ابھی ہو میری چکی بات نا، سن لیجیے کہ جیسے ہم حضرت ابراہیم کے زمانے میں جو حضرت ابراہیم کو امام مان لے تو ضروری تو نہیں کہ ان کو حکمران بھی مانے۔ ہاں تو میں گمراہی کی موت تو نہیں مرے نا پھر۔ بات یہ ہے کہ حکمران ماننے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا، امام کی معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے امام کو پہچان لیا اور سمجھ گیا کہ یہی زمین پر صالح ترین بندہ ہے، جو زمین کا وارث ہے اللہ کی طرف سے، یہی اللہ کی حجت ہے، یہی اللہ کا بھیجا ہوا ہادی ہے۔ یہ سب باتیں تو اس نے مان لی، اسی کی اطاعت واجب ہے، اسی کی معرفت واجب ہے، اسی کی نصرت واجب ہے، یہ سب اس نے مان لیا۔ اب حاکم نہیں بن پایا تو اس سے تو ایک اکیلا آدمی تو حاکم نہیں بنا سکتا تھا نا۔ نہیں لیکن میری گزارش تو سن لیجیے مولانا، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف بحث کر رہا ہوں خامخواہ، حالانکہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اس کے اندر، کہ اگر میں نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا اور جو حکمران ہے معاویہ اس کو میں نے حکمران رہنے دیا، تو میں تو پھر بھی حق پہ ہی ہوں نا بھائی، میں نے پہچان لیا امام علی کو، لیکن حکمران معاویہ ہی، بیکاز از بیٹر حکمران۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ حکمران جو ہے اگر وہ اتنی طاقت میں ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو ہٹا کے علی کو بٹھا دیں، تو ایک چیز ہوتی ہے راضی ہونا اور ایک چیز ہوتی ہے برداشت کرنا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اس کی کسی کا نام نہ لیں، کسی کی بھی حکومت پر راضی ہیں، دل و جان سے خوش ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اسی کو ہونا چاہیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجبوری ہے، کیا کیا جائے، برداشت کرنا پڑے گا، اور برداشت کرنے کے لیے ہمیں
ایسے امور انجام دینا پڑیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ نبھا رہے یا نپٹا رہے، تو وہ پھر ایک الگ چیز ہوتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں براءت. براءت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارا راضی ہونا اور ایک ہمارا راضی نہ ہونا. اب براءت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم عملاً کچھ فعل انجام دیں. اگر ہم دل سے نہیں چاہتے، اس بات کو پسند نہیں کرتے، تو یہ براءت ہو گئی. اس براءت کا تذکرہ ہم نے غالباً پہلی تقریر میں کیا تھا، اور وہ صورت یہ تھی کہ پروردگار عالم نے جب ناقہ صالح کے قتل پر قوم سمود پر عذاب نازل کیا، تو سوال کیا کسی شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے اس معاملے پر کہ یا علی، قتل تو ایک آدمی نے کیا تھا، جی ہاں، یہ بتایا پوری قوم پر عذاب کیوں آیا؟ تو آپ نے کہا کہ پوری قوم راضی تھی. تو بات یہ ہے کہ عملاً اس نے کچھ نہیں کیا، لیکن ایک فعل پر راضی تھا. اب اگر فرض کریں کہ قوم سمود میں کوئی ایک شخص بھی ایسا ہوتا جو زبان سے بے شک نہ کہہ رہا ہوتا، صرف دل میں وہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے، اگر مجھ سے ہو سکتا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ناقہ صالح کو قتل نہ ہونے دیتا. تو بتائیں کیا اس پر عذاب آتا؟ ظاہر وہ عذاب سے بچ جاتا، کیونکہ وہ راضی نہیں تھا، کر تو کچھ بھی نہیں پاتا، لیکن براءت کر لیتا. تو یہ براءت ایک الگ چیز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ولایت کے ساتھ براءت کو ضروری سمجھتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک آخری سوال ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. یہ ہمارا اہل تشیع کا یہ خیال ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ بھی صاحب کرامات ہوتے ہیں بیشتر اولو العلم پیغمبروں کی طرح. تو کیا ان کا صاحب کرامات ہونا ہم قرآن سے یا عقلاً اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ صاحب کرامات ہیں، یعنی وہ موت اور زندگی دیتے ہیں اور یہ وہ سب، تو پھر یہ تو توحید کے اوپر اس کا وہ نہیں آ رہا کچھ شیڈو؟ یہ سوال جو ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو وقت کی ضرورت بھی ہے اور عقلاً بھی اس کا جواب ہر مومن کے پاس ہونا چاہیے. لہٰذا ہم اس کو بہت تفصیل سے سمجھائیں گے انشاءاللہ. اور آج گفتگو تک پہنچتے پہنچتے جتنا وقت ہو گیا ہے، اگر آپ 10 منٹ کہیں گے، 15 منٹ کہیں گے، 20 منٹ کہیں گے، جو بھی آپ ہمیں وقت دیں گے، اتنی دیر میں ہم اس کا اتنا جواب دے دیں گے کہ جتنا اس وقت میں ہونا چاہیے. لیکن وہ پورا جواب نہیں ہوگا، تمہید ہوگی. اب ہم تمہید تو شروع کیے دیتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے، اور اس کے بعد جہاں تک پہنچیں گے وہاں تک پہنچنے کے بعد باقی انشاءاللہ آئندہ. جی اگلے کیونکہ پھر تمہید ابھی ہوگی، پھر اس کو اگلے اسی پروگرام اسی سوال سے شروع کر دیں گے اگلا پروگرام. یعنی اگلے پروگرام پہ ٹوٹے نا، کیونکہ میں بیچ میں مجھے سوال آئیں گے بیچ میں، تو پھر وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا نا. اچھا چلیں، تو پھر ایک بات سن لیں صرف اس سلسلے میں. جی، وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہے ولایت تکوینی. اب ولایت تکوینی کی ایک اصطلاح آپ نے اکثر سنی ہوگی جو شیعوں میں عام ہے. غیر شیعہ اس اصطلاح سے واقف نہیں ہے. ہمارے پاس ہے اصطلاح ولایت تکوینی. تکوین جو ہے وہ پورا نظام کائنات ہے، اور نظام کائنات کے اوپر کسی قسم کا تصرف یہ ہے ولایت تکوینی. اور ہمارے عقیدے کے مطابق ولایت تکوینی، دیکھیے عام مسلمان بھی کرامات کے قائل ہیں، وہ اپنے بزرگوں کی بڑی بڑی کرامات بیان کرتے ہیں. خاص طور سے شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت کرامات بیان کی جاتی ہیں، دیگر اولیاء کی کرامات بیان کی جاتی ہیں. ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہوتا، ہمیں اس میں کوئی ان کا معاملہ ہے، وہ جس کو ولی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں اس سے منسوب کرتے ہیں، وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ نہیں. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اس ولایت تکوینی کو منبع توحید سے ہی حاصل کرتے ہیں، توحید سے باہر نہیں جاتے. توحید سے ہی ہم ولایت تکوینی کو حاصل کرتے ہیں.
اور ولایت تکوینی جو ہے وہ تصرف ہے کائنات کے اوپر، نظام قدرت کے اوپر، اور وہ نظام قدرت پر تصرف جو ہے وہی کرامات ہیں. اور لفظ معجزہ بھی ہم اس کے لیے اکثر استعمال کرتے ہیں، لیکن کیونکہ اصطلاحاً معجزہ اس امر کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے کسی نبی یا کسی حجت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پروردگار عالم ظاہر کرے. تو اس اعتبار سے معجزہ خاص اللہ کا عمل ہے، اور کرامت جو ہے وہ بندے کا عمل ہے. ہاں، معجزہ ظاہر انسان کے ہی ہاتھ پہ ہوتا ہے. تو یہ تفصیلی بحث جیسا کہ بھی ہم نے کہا کہ ہے، لیکن یہ معاملہ ولایت تکوینی کا ہے، اور ہم اس کو اس طریقے سے شروع کرتے ہیں کہ پہلے ہم پروردگار عالم کے اقتدار کو، پروردگار عالم کی اس حیثیت کو کہ جس میں اس کا تسلط قائم ہے، اس کو سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بس وہ ہم بیان کرتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی ذات کو مؤثر مانتے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ مؤثر ذات صرف اللہ کی، باقی جن چیزوں میں ہم اثر انگیزی دیکھتے ہیں وہ پروردگار عالم کی ہی پیدا کی ہوئی یا اس کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کوئی شے خود اپنے اندر اثر نہیں پیدا کر سکتی، نہ رکھ سکتی ہے، نہ ظاہر کر سکتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. اب یہ ایک بنیاد ہو گئی، اس کو آپ ابھی ذہن میں رکھ لیں، اور انشاءاللہ اگلی تقریر جو ہے اس میں کوئی بات کیے بغیر، کسی قسم کی ہم مباحث چھیڑے بغیر یہیں سے بات شروع کر دیں گے، یہیں سے کریں گے انشاءاللہ. خواتین آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم مولانا صاحب سے آج اجازت چاہتے ہیں. پھر اگلے سیٹرڈے کو انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے، اور وہ اگلے سیٹرڈے جو ہے وہ ہمارا بریک سے پہلے آخری ڈسکشن ہوگا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ جنوری میں ہم کریں گے اس سلسلے کو جاری دوبارہ سے. تو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب.